रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक आमीन या इलाही आमीन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का दिन मैंने चेंज किया, इसके बावजूद भी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे आ गए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला आपका आना और मेरा पढ़ाना कबूल और मंजूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने आपके सामने एक दुआ पढ़ी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका। ये मेरी बहुत फेवरेट दुआ है, मैं अक्सर पढ़ती भी हूँ, लेकिन आज उसके पढ़ने का एक ख़ास मकसद भी है, क्योंकि आज की जो हदीस है ख़ास तौर पे वो आपको बहुत आप एंजॉय करेंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम अपने लव वंस होते हैं, अपने बहन भाई होते हैं, जब उनकी शादियां हो जाती हैं, वो अपने अपने घरों वाले हो जाते हैं, तो हम आम तौर पे इतना ज़्यादा उनको मिलने नहीं जाते हैं। और कई दफ़ा तो ये होता है कि जब कोई हमें ये होता है कि जब कोई बीमार है या कोई शादी ब्याह है या अल्लाह ना करे कभी कोई फौत हो जाती है, तो तब हम लोग जा रहे होते हैं। तो आज की हदीस के बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट जाना शुरू हो जाएंगे, और बल्कि वो आपसे तक भी आ जाएंगे कि ये क्या हर वक्त आते रहते हैं। हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है 2567 इंटरनेशनल नंबर है, कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स अपने भाई को मिलने दूसरे शहर में जा रहा था, दूसरी बस्ती में जा रहा था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके रास्ते में एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया। अच्छा जी, अब देखें कि वो भाई को मिलने जा रहा है और अल्लाह सुब्हाना ताला ने फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया, और जब वो उसके पास से गुज़रा तो उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने भाई को मिलने जा रहा हूँ, इस बस्ती में मेरा भाई रहता है। तो फरिश्ते ने उससे पूछा, और इसी आप ये भी देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले की बात बता रहे थे, तो उस वक़्त फरिश्ते एक्चुअली इंसानों से बात भी करते थे, तो वो इंसान की शक्ल में आते थे। लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुशरिकीन मक्का है, उन्होंने बार बार ये पूछना शुरू किया, हमें कोई मुअज्जा दिखाओ, हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया था ना कि अगर मैंने मुअज्जा दिखा दिया तो उसके बाद हुज्जत तमाम हो जाएगी। तो उसके बाद फिर जैसे कौमों पे ये था कि पहले मुअज्जे दिखाए, उसके बाद अजाब आ जाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, आप ऐसा नहीं करें। इनकी फरमाइशी प्रोग्राम जो होते हैं ना, जैसे उनकी वजह से आप मुअज्जा नहीं दिखाए, वरना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जात थे। तो इसलिए वो फिर हमारे लिए वो चीज़ें बंद हो गई। लेकिन उससे पहले अब वो फरिश्ता उस इंसान से बात कर रहा है कि तुम भाई को क्यों मिलने जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने भाई से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ। अंडरलाइन कीजिए इस बात को, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा कि क्या तुम्हारा कोई एहसान है जो तुमने उस पर किया है या उसने तुम पे किया, तो इस वजह से जा रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं तो अल्लाह की खातिर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह की खातिर। तो उस फरिश्ते ने उसको कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम देता हूँ कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ भेजा जाने वाला एक कासिद हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को भी तुम्हारे साथ इसी तरह मोहब्बत है जिस तरह उसकी खातिर तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो। अल्लाह अकबर। देखें, वही बात आपको याद है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हर रिश्ते से ज़्यादा मोहब्बत ना करो। और उसकी वजह भी बता दी थी ना, कि वजह ये है
کیونکہ جب تم اللہ کی خاطر کرو گے نا تو پھر تم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرو گے. تمہیں یہ نہیں ہوگا کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا, دیکھو میں تو یہ کرتی ہوں اس نے یہ کیا. پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کریں گے, پھر آپ اللہ کی خاطر کریں گے نا تو یہ رشتے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. پھر ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگیاں نہیں رہتی ہیں. تو بہت پیاری حدیث تھی, میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اس کے ساتھ ایک اور میسیج بھی تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو حفظ کے لیے پوچھ رہے ہیں, انشاءاللہ تھوڑا سا صبر کر لیں. آپ لوگوں کے لیے آنیسٹلی اتنی محنت سے ٹیچرز ٹریننگ ہو رہی ہے, ان کو تیار کیا جا رہا ہے, اور سارے وہ ٹیچرز ہم ہائر کر رہے ہیں جو حافظ قرآن ہے, خود سے حافظ قرآن ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں ہونے والی ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ لوگوں کا یہ بھی کویسچن تھا کہ ہم دوسری کلاسز لے رہے ہیں, جیسے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کی کلاس ہے, تو ہمارے پاس پتہ نہیں وقت ہوگا کہ نہیں, لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ قیام لمبے کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آنیسٹلی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ اتنے مزے کے ساتھ اپنا پورا 30th پارہ حفظ کر لیں گے, کیونکہ ہفتے میں مشکل سے 2 آیات, اور شروع میں جیسے سورۃ نبا چھوٹی ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, تو 3 آیات ہوں گی, اس کے بعد جیسے تھوڑی سی لمبی آیات ہوتی ہے تو 2 آیات ہوں گی. اور آپ یہ ذرا دیکھیں کہ اگر آپ نہ بھی چاہتے ہوئے, کیونکہ آپ نے سبق یاد کرنا ہے, تو آپ کیا کرو گے کہ وہی آیات ریپیٹ سارا دن, آپ کوئی بھی کام کرو چلتے پھر تو آپ کے دماغ میں رہے گا نا. تو فار ایگزامپل اما یتساءلون آپ پڑھ رہے ہو, تو اما یتساءلون بار بار پڑھ رہے ہو, تو آپ سوچیں کہ بغیر آپ نے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے, تو آپ کو کتنا ثواب ہے. ایک ایک حرف کے اوپر آپ کو 10 نیکیاں تو فالتو میں مل رہی ہیں. تو آپ کی پوری زندگی جب تک آپ کا 30th پارہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, اور ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کی نمازیں اتنی خوبصورت ہو جائیں گی. تو اس لیے میں آپ سے آنیسٹلی ریکویسٹ کرتی ہوں, ڈو ناٹ مس دس اپرچونٹی. میں نے جب کیا تھا نا, مجھے یہ لگتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اسپیشلی اس عمر میں آ کے کہاں حفظ ہونے ہم سے. لیکن پھر وہ شوق تو تھا نا, تو میں نے کہا نہیں کر لیتے ہیں. تو آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلا, اتنے آرام سے. اور پھر کیونکہ قرأت کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو آپ سارا دن اسی طرح سے اسی لیب میں پڑھتے جاتے ہیں, آپ کو اتنا انجوائے کرتے ہیں آپ اپنی ساؤنڈ کو, اپنی آواز کو خود سے, کہ وہ قرآن سے جو محبت ہونے والی بات ہو نا, وہ ویسے ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ ودن 1-2 ویک کے اندر ہی آپ کو یہ ہم بتا دیں گے. ہاں, اب آپ نے کرنا کیا ہے, وہ لوگ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا یوٹیوب اینڈ فیس بک کا چینل, تو وہ پلیز کر لیں, کیونکہ اسی میں ہی آپ لوگوں کو انفارمیشن آئے گی. اور جیسے کلاسز کا ہم لوگ اناؤنسمنٹ کریں گے آپ لوگوں کو, انشاءاللہ اسی وقت آپ لوگ اپنا رجسٹر کر لیں گے, تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ہم لوگ ٹیچرز دیتے رہیں گے. تو آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں اپنی زندگی کو انشاءاللہ. اور وہ لوگ جنہوں نے آلریڈی کیا ہوا ہے, اور پہلے اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے الحمدللہ سورہ یاسین بھی کمپلیٹ کر دی, سورۃ ملک کر لی, سورۃ مزمل کر لی, اور 30th پارے کی آخری 10 سورتیں کر لی, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ بھی یہی کہتے ہیں, آنیسٹلی میری جب ان سے بات ہوتی ہے, سیم بات کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ہم نے خود سے اتنی لمبی صورتیں کر لی ہیں, اور ہمیں نمازوں میں اتنا مزہ آتا ہے. تو آئی وانٹ کہ آپ ٹرائی ضرور کرنا. آپ کو بہت, کوئی ایج کا نہیں سوچنا, کسی چیز کا نہیں سوچنا, بہانے کوئی نہ بنانا اپنے آپ سے. ہمارا نفس جو ہے نا, ہمیں بار بار سمجھاتا رہتا ہے, دیکھو ابھی یہ کام کر لوں گی نا پھر کروں گی, ابھی بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے پھر کروں گی, ابھی بچوں کی شادی ہو جائے گی پھر کروں گی, اب بچوں کے بچے ہو گئے ہیں تو اب کیسے کروں, دیکھو نا ان کو میری ضرورت ہے. شروع سے آخر تک کچھ نہ کچھ کیوٹ سے بہانے ہمارے رہتے ہیں, لیکن آپ نے کسی بہانے کو نہیں ماننا. آپ نے کہنا میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے نا, تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ جب 30th پارے کا آپ پورا کر لیں گے, پھر میں آپ سے بات کروں گی, ٹھیک ہے. تو اب جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. تم زمین بھر کہ جتنا کچھ زمین میں ہے نا, وہ سب کا سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو. اللہ کی راہ میں نہیں, سارا کچھ جس سے تم محبت کرتے ہو نا, تم اس کے لیے خرچ کر لو, تب بھی تم وہ محبت حاصل نہیں کر سکتے ہو. یہ آج کل کے زمانے میں ہر انسان کو اگر یہ بات کا احساس ہو جائے گا نا, تو بڑی آسانی ہو جائے گی. کیونکہ یہ کون فرما رہا ہے, میرا رب فرما رہا ہے نا. دیکھیں پھر سے میں پڑھ دیتی ہوں, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ,
اللہ نے محبت پیدا کی تمہارے دلوں میں. لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تو سارا کا سب کچھ جو کچھ بھی زمین میں ہے پورے کا پورا، آپ سوچے زمین میں کیا کچھ نہیں ہے نا، سب کا سب خرچ کر دیتا، ما لفتا بینا قلوبہم، تو ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتا تھا. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے دلوں میں محبت ڈال دی. اسی لیے ہم دعا کہتے ہیں نا، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرے دعا، کیونکہ دیکھیں ایک تو وہ محبت ہے نا جو ایسے ہی بس ہو جاتی ہے، جیسے کسی کا اسٹیٹس دیکھ کے، کسی کا پیسہ دیکھ کے، کسی کا روب دیکھ کے، فار ایگزامپل کچھ بھی چیز آپ دیکھ لیں. اور ایک وہ محبت ہوتی ہے جو دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. جیسے جب نکاح ہوتا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت خوبصورت تحفہ ہوتا ہے. دا مومنٹ آپ نکاح کے بندھن میں بنتی ہے نا عورت اور مرد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مودہ کا لفظ آتا ہے. مودہ وہ جو دلوں کے اندر خوبصورت محبت پیدا ہو جاتی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حلال محبتیں اور پکی اور سچی محبتیں مانگا کریں. وہ اللہ ہی دے سکتے ہیں، انسان نہیں وہ دے سکتا. ہم کچھ بھی کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہی ہے جس نے یہ محبتیں تمہارے درمیان پیدا کی. إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، بے شک وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے. تو ہم اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، ہر دل مومنین کے رغبت دلائیے، شوق دلائیے مومنوں کو علی القتال، قتال پر. قتال کیا؟ جیسے جہاد کرنا تھا نا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی حکم آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب مومنوں کو اس کی طرف رغبت دلائیے. کیوں رغبت دلائیے؟ کیونکہ آپ دیکھیے 13 سال تک جو مسلمان تھے وہ مکہ میں تھے نا، تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے 8 جو جھڑپیں ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی، وہ چھوٹے چھوٹے قافلے جاتے تھے، 8-10 لوگوں کو بھیج دیتے تھے اور جا کے جو بھی جھڑپیں ہوئی ہیں. لیکن باقاعدہ جنگ جو ہے یہ پہلی تھی بدر کی جنگ، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کیونکہ جب بھی ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو وہاں پہ لے کے جایا کریں. آپ یہ سوچا کریں کہ میں ادھر اس حالات کے اندر ہوں، تو یہ حکم جب آ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جہاد کے لیے مومنوں کو تیار کرنا جیسے اپنی جان کا نذرانہ، اپنے مال کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وہ لوگ جو اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اس کی بات تو کچھ رہتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو سیدھے کے سیدھے جنتوں کے اندر داخل ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، تم نہیں جانتے ہو. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو رغبت دلائیے، کیونکہ آگے تو ابھی بڑی جنگیں ہونی تھی، آگے تو فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور آپ بلیو کریں میرے اور آپ کے دل میں ضرور یہ بات آئے گی جب ہم جہاد کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب ہم شہید کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کا کیا مقام ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمیں تو نصیب نہیں ہوگا، ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ، عورتوں کے لیے عمرہ اور حج کرنا ان کا جہاد ہے. اور جہاد صرف یہی نہیں ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ لاسٹ میں اس کے بعد تو جہاد کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا نا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. لیکن اپنی برائیوں سے جہاد کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ 24 گھنٹے انسان اس حالت میں رہتا ہے کہ سارا وقت اپنی برائیوں کے ساتھ لڑائی کرنا کہ نہیں مجھے یہ عادتیں چھوڑنی ہے، یہ میرے نفس کو پسند ہے لیکن میرے اللہ کا یہ حکم نہیں ہے. تو پھر وہ شہادت کی موت ہی مرے گا انسان جس وقت اس کا وہ وقت آ جائے، اور وہ اسی حالت میں ہوگا. جہاد کے بہت بڑے لیولز ہیں، بہت زیادہ اس کو انشاءاللہ جہاں پہ آئیں گے میں آپ کو وہ بھی ایکسپلین کروں گی. یہاں پہ تھوڑا سا میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر عورتوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو اتنا بڑا رتبہ، اتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بتائی، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل کی تو اب مومنین جو تھے ان کو رسول اللہ جو ہے وہ رغبت دلا رہے تھے، تو ان کو فرمایا رسول اللہ نے کہ شہید کو قتل کیے جانے کا
فقط اتنا درد ہوتا ہے جتنا تم میں سے کسی شخص کو چونٹی کے کاٹے جانے کا ہوتا ہے. وہ لگتا تو ہمیں ہے نا کہ ہائے اتنا تلوار لگی ہوگی، اتنے زخم آئے ہوں گے، اتنا لڑائی ہوئی ہوگی، لیکن دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صرف اتنی درد ہوتی ہے جتنی ایک چونٹی کے کاٹے جانے کی ہوتی ہے. اور ابو ہریرہ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اور پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتال کروں اور پھر مجھے قتل کر دیا جائے، اور پھر میں زندہ ہوں، پھر میں قتال کروں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں زندہ ہوں. اور تیسری مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا کے کہا کہ میں 3 مرتبہ یہ قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح سے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں. اللہ اکبر. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میری فیورٹ ترین آیا. آنیسٹلی میں نے یہ جب پڑھی تھی شروع میں تو میں نے اپنے فریج پہ لگائی ہوئی اور آج تک بھی لگی ہوئی ہے. اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہوں کہ یا پاک پروردگار، میں نے تو کہہ دیا نا، آپ نے کہا تھا کہ اپنا سودا کر لو. سبحانہ تعالیٰ سے ایسے ہی مانگا کرے، اس کی شان کے مطابق مانگا کرے. ہمارا تو مانگنا بھی اتنا معصوم سا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے نا جو مومن ہے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال یعنی جہاد کرتے ہیں. کون؟ جو مومن ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، بس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. اس پر تورات، انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو، عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. بس تم اپنی اس سودے پر، اپنی اس بیع پر خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ جو تم نے سودا کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں ہمیں وہی بات کہ بس یہ مانگا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جان اور میرا مال سب کچھ آپ کے لیے، جہاں جیسے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے القاء کر دیں، مجھے بتا دیں کہ میں نے اس راستے پہ کیسے چلنا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، ہم جب ابھی ایک شادی پہ میں ایک بچی سے ملی تھی تو وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ عائشہ آنٹی، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جرنی ہے جو میں کر رہی ہوں. تو جیسے شی از اونلی آئی تھنک 18-19 ایئرس کی بچی تھی، تو شی سیڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانا چاہتی ہوں، مطلب میں جاننا چاہتی ہوں، میں اس سچویشن سے گزر رہی ہوں. اینڈ شی سیڈ ابھی یو نو وٹ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں صوفیزم کو دیکھ رہی ہوں. تو آئی واز جسٹ لسننگ، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کا میں سننا چاہ رہی تھی. تو شی سیڈ کہ میں ڈفرینٹ وے سے جا رہی تھی، اب مجھے بہت سکون ملتا ہے اس میں. میں نے کہا ویری گڈ. پھر اس نے کہا کہ میں نے کہا بیٹا آپ قرآن پڑھو، اوپن دا ورک، یو کین ریڈ اٹ نا. ابھی تو اتنی آسانی ہے، نیٹ پہ بھی ہے، آپ بک فارم میں بھی لے سکتے ہو، تفسیر بھی اتنی پیاری ہے، آپ وہ سننا شروع کرو تو آپ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. تو شی سیڈ کہ عائشہ آنٹی سب سے پہلے نا، کیونکہ ابھی وہ کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، میں عربی لینگویج سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ قرآن میں کیا. میں نے کہا بیٹا عربی لینگویج سیکھنے میں بہت سال لگ جائیں گے، تو وہ ساتھ ساتھ آپ سیکھو، لیکن اوپن دا بک، ریڈ کرو، خود سے الحمد سے سٹارٹ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہماری عمل کے لیے ہے نا وہ بینہ ہے، اس میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس میں جو اور چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑے سے مشکل احکامات ہیں، وہ ان کے لیے احکامات نہیں، میں ان کو کہوں گی وہ چیزیں جو غائب کی باتیں ہیں نا، ان کے لیے آپ کو گائیڈنس بھی چاہیے ہوتی ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہو، آپ ریسرچ کر سکتے ہو مور. لیکن آپ قرآن کھولو، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بتا دیں گے. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر ایک کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا نا کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہمیں جانے میں دیر ہے. وہاں سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں.
ہر لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب دیکھ رہے ہیں تو سن بھی رہے ہیں. جب سن رہے ہیں تو ہمارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے نا. تو ادھر سے تو سارا کچھ ہے, ادھر سے تو جاری ہے سارا کچھ, ادھر سے بس کرنے کی ضرورت ہے, فوراً کنیکشن ہو جاتا ہے. واللہ آپ کر کے دیکھیے گا, کیونکہ پہلے ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں نا. اچھا ہم صوفیزم میں چلے جاتے ہیں, ہم ان کو سن لیتے ہیں, ان کو سن لیتے ہیں. میں کہتی ہوں قرآن کھولو, واللہ قرآن کھولو, آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مل جائیں گے. آپ جو کویسچنز آپ کے اندر ہیں آپ کو سارے کے سارے مل جائیں گے انشاءاللہ. تو آگے دیکھیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہم کھڑے تھے. گروپ آف پیپل تھے نا جیسے, تو رسول اللہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا افضل ترین عمل ہے. کیونکہ ہمیں یہی لگتا ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور لا الہ الا اللہ جیسے کلمہ شہادت, تو یہ فرض چیزیں ہمارے اوپر. ہم نے آج تک کبھی اس طرح سے غور نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ کتب علیکم القتال, کہ تم پر جہاد بھی فرض کیا گیا ہے. تو اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ترین عمل ہے. ایک شخص رسول اللہ کے پاس کھڑا ہوا تھا, اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتا ہوں اور میں وہاں پہ شہید ہو جاتا ہوں, قتل ہو جاتا ہوں, تو کیا میرے پچھلے جو گناہ ہیں سارے کے سارے وہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اگر تم وہاں پہ صبر کے ساتھ جمے رہتے ہو, اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو, تم ورڈ کیا تھے میں آپ کو وہی پڑھ کے سناتی ہوں. اگر تم جنگ میں قتل کر دیے جو, جنگ کے درمیان میں تم صابر رہو, آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو, بھاگنے والے نہ ہو. یہ بیان کرتے کہتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص تھا جو یہ کویسچن پوچھ رہا تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں پوچھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا تم نے کیا پوچھا ہے؟ اس نے پھر سے ریپیٹ کیا کہ کیا اگر میں جہاد میں جاتا ہوں اور میں وہاں پہ شہید ہو جاتا ہوں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی بات دہرائی کہ اگر تم جنگ میں قتل کر دیے جاؤ, جنگ کے دوران صابر رہو اور آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو, بھاگنے والے نہ ہو. تو اس کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس کے کہ تم نے جو قرض لیا ہوا ہے نا, اس کو اگر تم نے واپس نہیں کیا ہوگا تو وہ تمہارا معاف نہیں ہوگا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر قرض کسی سے لیا ہے نا, ایک پیسہ بھی آپ کے اوپر اگر قرض ہے, دیکھیں جنازہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے یا اگر کچھ دینا ہے تو آپ پلیز بتائیں. یا بچے ہوتے ہیں یا جو بھی ان کا پیچھے سے وارث ہوتے ہیں وہ آ کے ان کا کہتے ہیں کہ ہم ان کا ادا کریں گے. تو زندگی میں ہر روز یہ سوچیں کہ شاید آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے, تو میں اپنا یہ جو اگر میں نے کسی کا کوئی قرض لیا ہوا ہے تو میں اس کو واپس کروں, اور اگر میں نے ابھی نہیں لیا, اگر واپس نہیں کر سکتا نا تو اس کو لکھ کے کسی بچے کو یا بیوی کو یا بیوی خامند کو یا کوئی بھی جس طرح بھی آپ کے جو بھی آپ کے پاس ہے نا, اس کو آپ بتائیں کہ اس کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے. میری امی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, جب وہ فوت ہوئی تھی نا, بلیو کرے میری بھابھی نے پھر مجھے بتایا وہ پوری ایک ڈائری تھی جس کے اندر انہوں نے ہر چیز لکھی ہوئی تھی کہ کہاں سے پیسے لیے, کس کو دیے, کس نے دینے ہیں, کس سے لینے ہیں, وہ سب چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو یہ چیزیں آسان, مطلب ایسے نہیں سوچا کریں کہ بس ٹھیک ہے کر لیں گے کیا ہے. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں نا تو اتنا تنگ کر کے دیتے ہیں, اتنا تنگ کر کے دیتے ہیں کہ وہ بندے کے دل سے ہی بددعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ اتنی بڑی بات تھی, میں نے اس کو انڈر لائن خود بھی کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایون جان کا نذرانہ بھی اللہ کی راہ میں دے دی, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرض ہے نا اس کی معافی نہیں ہوگی, ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ میں پیچھے چلی گئی ہوں. ہاں جی, کہ ہر دل مومنین علی القتال
इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरून, अगर हों वो तुम में से 20 सब्र करने वाले। अब यहाँ पे देखिए कि कितनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को ये खुशखबरी दी बेसिकली, लेकिन एक बड़ा बोझ भी आ गया मुसलमानों पे कि अगर होंगे तुम में से 20 सब्र करने वाले, सब्र मीन्स के जमने वाले, जैसे मैदान जंग में यगलिबूना मियातैनी, यगलिबू मियातैनी, तो वो गालिब आ जाएंगे 200 पर। व इन यकुम मिनकुम, और अगर होंगे तुम में से मियातुन 100, यगलिबू, तो वो गालिब आ जाएंगे अल्फा 1000 पर। मिनल्लज़ीना कफरू, उन लोगों में से जिन्होंने कुफर किया, बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, क्योंकि वजह क्या है कि ये कौम जो है वो समझ नहीं रखती है। अब यहाँ पे क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को ये खुशखबरी दी, और एक तरह से खुशखबरी थी कि अगर एक मुसलमान होगा ना मैदान जंग में, तो वो 20 मुसलमानों का मुकाबला करेगा और वो जीत जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है ये। अच्छा, अब क्या था कि ये तो फर्ज हो गया ना, क्योंकि अगर मैदान जंग से वो भागते हैं, अगर सामने 20 है काफिर और वो भागते हैं, तो फिर उनकी शामत है, वो तो हराम है मैदान जंग से ऐसे भागना। तो फिर आखिर थोड़ी देर के बाद ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फौरन, ये आया नहीं है जो अगली है, फिर इसको इधर रखा था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाद में, क्योंकि देखिए जो नए नए मुसलमान थे ना उस वक्त जो मक्का से आए थे, क्योंकि शुरू में जो 8 छोटी छोटी झड़पें हुई थी ना, उसमें सिर्फ मक्की दौर से जो मक्का के मुसलमान आए थे, महाजरीन जो थे, उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते थे। लेकिन ये पहली जंग थी बदर में, जिसमें अंसार भी थे और महाजरीन भी थे। अब उसके बाद ये था कि नए नए लोग मुसलमान हो रहे थे, उनका ईमान का लेवल उस तरह का नहीं था ना, तो अभी वो अपने आप को मजबूत कर रहे थे, अपने आप को जो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ढाल रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अल आना, अब आप खुद अपने आप को देखिए कि अगर ये बात आती है कि 20 एक मुसलमान है और सामने 20 काफिर हैं और उसका मुकाबला करना है और सब्र के साथ तुमने जमे रहना है, तो ये मुश्किल बात हो रही थी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल आना, अब खफ़फ़ अल्लाह ने बोझ हल्का कर दिया, अनकुम तुमसे, व आलिमा, और उसने जान लिया, अन्ना फीकुम ज़िफ़ा, कि तुम में से कुछ कमज़ोर भी हैं। फ़इन यकुम मिनकुम, और अगर होंगे तुम में से मियातुन 100, साबिरातुन, सबर करने वाले, यगलिबू मियातैनी, तो वो गालिब आ जाएंगे 200 पर। वइन यकुम मिनकुम अल्फुन, और अगर होंगे तुम में से 1000, यगलिबू अल्फैनी, तो वो गालिब आ जाएंगे 200 पर। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, वल्लाहु माअस साबिरीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र करने वालों के, जो जम के रहते हैं ना, उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र करने वालों के साथ है। अब यहाँ पे हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, तो इन पर ये फर्ज कर दिया गया कि एक मुसलमान 10 काफिरों के मुकाबले, 20 नहीं, 10 काफिरों के मुकाबले में नहीं भागेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाजिल की कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम पर तखफीफ कर दी है, तो ये फर्ज कर दिया गया कि 100 मुसलमान 200 काफिरों के लिए काफ़ी होंगे, मुकाबले के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको फतह दे देंगे। तो यहाँ पे अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये क्यों है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे सामने हैं मुशरिकीन मक्का के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह फरमाया कि वो अक्ल नहीं रखते, वो समझ नहीं रखते हैं। वो क्यों समझ नहीं रखते हैं? क्योंकि देखिए एक तरफ तो मुसलमान जंग कर रहा है ना, उसको तो पता है कि उसका मकसद क्या है, वो आखिरत के लिए जंग कर रहा है, वो अपने दीन के लिए जंग कर रहा है। लेकिन जो काफिर है वो तो दुनिया के लिए जंग कर रहा है, उसमें तो उस तरह की हिम्मत नहीं होगी, उस तरह से वो फोकस नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए फरमाते हैं कि अब मैंने इसको तुम्हारे लिए कम कर दिया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि अभी तुम में उस तरह की हिम्मत नहीं है। क्योंकि देखिए जब हम फोकस होते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, आप देखिए दुनिया में भी आप देख ले, कोई भी काम, कोई बिजनेस है, आपने कोई काम करना है, जब हम फोकस होके किसी काम को करते हैं ना, तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब हम थोड़े से वो कहते हैं ना कि हमने पढ़ा था सूरह बकरा में भी कि उदखुलुस सिल्म काफ़ा,
کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب ہم پورے کے پورے کسی چیز میں نہیں آتے ہیں نا تو پھر ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے کبھی ہم کرنے کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی ہم چھوڑتے ہیں، کبھی پکڑتے ہیں. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے، کیونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، ابھی ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں تخفیف کر دی. اب یہ آیا جو ہے نا، آیت نمبر 67، یہ تھوڑی مشکل آیا ہے. اس کو اپنے بڑے غور سے سننا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جب کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کا طریقہ بھی آپ دیکھیے گا. کیونکہ اکثر ہم یہ غلطیاں جب ہم کرتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہمیں اس وقت تک اس طرح سے سمجھ نہیں آتا. اس ایک آیا سے اور اس کے بعد والی آئی تھنک 2 آیا ہے نا، آپ اس سے ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ دیکھیے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سمجھانے کا طریقہ بھی دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، نہیں ہے کسی بھی نبی کے لیے ان یکون لہو اسرا، کہ ہو اس کے لیے قیدی، حتی یسخنا فی الارض، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح سے خون بہا دے. یہ کس کے لیے آ رہا تھا کہ بدر میں جو 70 قیدی ہوئے تھے نا، 70 تو وہاں پہ مارے گئے تھے، اور 70 جو قیدی ہوئے تھے، اب کیا تھا کہ اس سے پہلے سورت محمد نازل ہو چکی ہوئی تھی. اس میں قیدیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات بھی آ چکے ہوئے تھے، لیکن اس میں کوئی ایک ایسی چیز نکل رہی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے وہ حکم لیا تھا، اور وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ دلیل ادھر سے اٹھائی تھی کہ اگر قیدی ہوتے ہیں تو وہ فدیہ دے کے ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں یا کس طرح سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے نا، تو ان کے لیے، کیونکہ دیکھیں اب آپ اپنے آپ کو خود ادھر رکھیں ذرا کہ وہ موقع کیا ہے کہ مشرکین جو بدر میں مشرکین مکہ آئے تھے وہ کون تھے؟ اپنے خاندان کے لوگ تھے، اپنے جاننے والے، اپنے دوست، رشتہ دار. تو اب قیدی ہو کے آئے ہیں. آپ یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں آپ کو اور بھی بتا دوں تاکہ آپ اور اس کو فیل کر سکیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. اب یہ قیدی ہو کے آئے ہیں تو رات کو ان کی کراہنے کی آواز آئی، کیونکہ انہوں نے بیڑیاں پہنائی ہوتی تھی یا ان کو جو جیسے باندھا ہوتا تھا نا، گرہیں لگ گئی ہوئی، تو وہ ذرا ٹائٹ تھی، تو اس کی وجہ سے ان کی کراہنے کی آواز آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایسے تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ جیسے کہ حضرت عباس کا ذرا وہ لوز کر دو جو بھی گرہیں لگائی ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کی گرہیں جو ہیں وہ ان کی لوز کرو تاکہ وہ آرام سے وہاں پہ بیٹھیں. سامنے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے خاوند جو تھے وہ بھی وہاں سے قیدی ہو کے آئے تھے، اور اسی طرح سے حضرت علی کے بھائی عقیل وہ بھی تھے اس میں، حضرت عمر کی فیملی کے خاندان کے لوگ تھے. تو وہاں پہ اب ان کا فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے نا. تو حضرت عمر تو آپ کو پتہ ہے غصے والے تھے، اور انہوں نے حکمت کی بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دیکھیں کتنا، میں کہتی ہوں کیا ان کا فیتھ تھا، کیا ان کا یقین تھا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی عقیل دیں اور مجھے میرے خاندان کے لوگ دیں. ہم کیونکہ یہ لوگ یہ وہاں کے جو مکہ کے سردار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اگینسٹ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ اور بڑا جتھا بن کے آئیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور ہمارے دین کو نقصان پہنچائیں گے. اس وقت ہمیں ان کو نہیں چھوڑنا. جیسے ہم نے ان کو جنگ میں قتل کیا ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ ایک دفعہ ان کے اوپر یہ روب بیٹھ جائے گا، ایک دفعہ ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے نا، لیکن آپ یہ ورڈ جو جتنے میں بول رہے ہیں اپنے اوپر رکھ کے ذرا دیکھیے کہ سامنے اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، تو کس طرح سے یہ معاملہ ہونا تھا.
اب کیونکہ پہلی جنگ تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرم مزاج بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یوں کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی ہم مسلمان کافی غریب ہیں، ہمارے پاس ابھی اسلحہ بھی نہیں ہے، آگے بھی جنگیں ہونی ہیں، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم جو قیدی ہیں نا ان کو ہم فدیہ کے طور پہ ہم ان سے فدیہ لیتے اور ان کو ہم اس پہ چھوڑتے ہیں، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ ان کے لیے پھر یہ ہوا تھا کہ وہ 10 مسلمانوں کو وہ ایجوکیٹ کریں گے اور پھر ان کا وہ فدیہ ہوگا. وہ ڈفرینٹ طرح سے بات ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی بات مان لی اور انہوں نے فدیہ مقرر کر دیا. اب اس پہ دیکھیے گا کہ اب کیا ہوتا ہے آگے. میں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عباس جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا تھا. اللہ اکبر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال، واللہ اللہ یرید الآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آخرت چاہتے ہیں تمہارے لیے. واللہ عزیز حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں. لولا کتاب من اللہ، اب یہ غور کیجئے اگر نہ لکھا ہوتا من اللہ، اللہ کی طرف سے، سابقہ پہلے جو گزر چکا، لمسکم تو البتہ پہنچتا تمہیں، فیما اس کے بدلے جو اخذتم تم نے لیا، عذاب عظیم، اللہ اکبر، کہ تمہیں پہنچتا عذاب بہت بڑا. اللہ اکبر. اب میں آپ کو ایز اٹ از وہ حدیث سنا دیتی ہوں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنی قوم کا خیال فرمائے. وہی بات کہ ابھی ہمیں بھی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے اور آگے جنگیں بھی ہونی ہیں، تو ان سے فدیہ لے لیں، آپ ان سے فدیہ لے لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے قول پر عمل کیا. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور ایک اگلی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر جب دونوں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے اور وہ رو رہے تھے، ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہارے اصحاب نے، کیونکہ اور بھی صحابہ تھے نا جن سے بات ہوئی تھی، صاحب نے فدیے کی جو رائے دی تھی جس کے سبب اس درخت تک اس کا عذاب آ پہنچا تھا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ اس درخت تک، مطلب جو پاس ہی درخت تھا، کہ اللہ کا عذاب اتنا پاس پہنچ گیا کیونکہ امت تھی نا ساری، تو اس لیے میں رو رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ اگر ہم کوئی فیصلے اپنی زندگی کے کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ کیا ہے. ہمیں وہی نہیں نہ آ رہی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہمیں وہ میسیجز ملتے ہیں. صرف ان میسیجز کو سننے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اور یہ جو تھا نا لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف، تو اس کے 2-3 طرح سے ہے کہ ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ اگر کیونکہ سورت محمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ پہلے آ چکی تھی تو اس سے انہوں نے یہ اخذ کیا تھا، اس کے کس طرح سے انشاءاللہ وہاں پہ آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ فدیہ لے سکتے ہیں. اور دوسری یہ بات کہ مسلمانوں کے لیے فدیہ لینا حلال لکھا ہوا تھا پہلے سے، کیونکہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو لکھا ہوا تھا، ابھی حکم نہیں اس کا آیا تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر پہلے سے یہ لکھا نہ ہوتا نا تو پھر عذاب پہنچتا. اور دوسرا یہ تھا کہ جو بدری صحابہ ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بدر کے جتنے بھی صحابہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ بھی اس کے بعد کریں گے، کچھ بھی ان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے جنت واجب ہو گئی تھی. تو یہ پہلے سے اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے، کیونکہ دیکھیں بدر میں ابھی یہ تھا کہ پہلی جنگ تھی نا، ابھی احکامات آئے ہوئے نہیں تھے، کلیئر احکامات نہیں تھے، تو کسی نہ کسی جگہ اجتہاد تو کرنا تھا. اور جب اجتہاد کر کے کوئی چیز کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کلیئر بات کر دی کہ اگر اللہ کے حکم کے
اگینسٹ، اللہ کی مرضی کے اگینسٹ، اللہ کی رضا کے اگینسٹ ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں نا، ہمارے پاس تو سامنے احکامات پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے احکامات صرف یہ ایسے نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے، میری زندگی کے ایک ایک پہلو، ایک ایک جگہ پہ، ایون قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے، دنیا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایک قانون واضح ہے، بینہ ہے۔ اگر ہم اس کے اگینسٹ چلیں گے تو پھر شامت تو آئے گی نا۔ تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو غنیمتیں پائی تم نے، حلالً طیبہ، پاک اور حلال۔ اب یہاں پہ کیا تھا، کیونکہ صحابہ تو ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہم نے یہ لیا ہے، فدیہ لیا ہے، اب فدیہ جو ہے یہ پتہ نہیں اب حلال ہے کہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ناراض ہیں اس پہ۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ حلال اور طیب ہے، اب تم اس کو کھاؤ، کیونکہ پہلے مال غنیمت جو تھا وہ تو حلال اور طیب تھا ہی ان کے لیے نا، تو اب فدیہ جو ہے وہ بھی تو مال غنیمت ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم یہ کھا سکتے ہو، حکم آ گیا، ان کو اوکے کر دیا گیا تھا۔ واتقوا اللہ، لیکن دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبیو، اے نبی، کل کہہ دیجئے۔ اب یہ کل جو ہے نا، کل میں غور کر رہی تھی کہ اتنی دفعہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ خود ان کو بتائیے۔ اور وہ سورہ کہف ہم جمعے کو پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں اور میں بشر کے سوا کچھ نہیں ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، صرف میرے پاس یہی فرق ہے، لیکن ہم بھی نہیں سن کے دیتے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے، لمن ایدیکم، ان کو جو آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ کون تھے جو قیدی ہو کے آئے تھے، ان کے بارے میں، من الاسرا، قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ، اگر اللہ جان لے، فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، خیرہ، کوئی بھی بھلائی، یؤتیکم خیرہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں خیر عطا کر دے گا، مما، اس سے جو اخذا لیا گیا، منکم، تم سے جو کچھ لیا گیا، مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے دیں گے۔ اچھا جی، اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث تھی، ہاں، حضرت عباس کی، میں آپ کو سناتی ہوں بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ اب کیا ہوا تھا کہ جب یہ قیدی ہو کے آئے تھے نا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں تو مسلمان ہو چکا تھا، تو لیکن کیونکہ مکہ میں تھے نا، تو میں یہ جو سردار تھے ان کے کہنے کی وجہ سے، مطلب میں نے ابھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، تو میں ان کی وجہ سے آ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس سے پتہ ہے، اس حدیث کو میں نے اس لیے میں غور سے دیکھ رہی تھی کہ میں نے کہاں لکھی ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دین کا معاملہ ہمارے دل کا معاملہ ہے، میرے دل میں ایمان ہے بڑا، ظاہر میں جو بھی ہو رہا ہے وہ تو دیکھو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم نہ بولو۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ میں آپ کو وہ بھی پہلے سنا دوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے جنگ بدر میں حضرت عباس کو گرفتار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ان کو کیسے گرفتار کیا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ میری مدد ایک ایسے انسان نے کی جس کو میں نہیں جانتا تھا، میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ بدر میں تو تھوڑے سے صحابہ تھے نا، سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مدد ایک مکرم فرشتے نے کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس تم اپنا فدیہ دو۔ اس نے اپنا فدیہ دو اور اپنے ساتھ اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ، عقیل و نوفل کا فدیہ بھی دو۔ حضرت عباس نے ان کا فدیہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس غزوے سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا۔ اب غور کرنا ہے آپ نے کہ میں، حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، یہ لوگ مجھے زبردستی ساتھ لائے ہیں۔ رسول اللہ، اب غور کیجئے،
پھر سے میں آپ کو کہوں گی کیونکہ یہ بہت دفعہ ہمیں سننے کو ملتی ہے بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے معاملے کو خوب جانتا ہے، اگر تمہارے دعوے میں تم پکے ہو، تم حق پر ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور تمہیں اس کا اجر دے گا، لیکن تمہارا ظاہری خیال یہ ہے، تمہارا ظاہری حال یہ ہے کہ تم نے ہم پر حملہ کیا ہے، تم حملہ آور تھے، تم حملہ کرنے والوں کے ساتھ تھے، سو تم اب فدیہ ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس سے 20 اوقیہ سونا مال غنیمت میں وصول کر چکے تھے۔ اچھا، اب یہاں سے میں آپ کو آگے پھر سناؤں گی، یہاں تک میں سنانا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ او اچھا آپ نے تو اسلام قبول کر لیا، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، تو فیملی کے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، تمہارا ظاہر پہ گمان ہے۔ میں ہمیشہ جو بات کہتی ہوں نا کہ دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا، واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایمان آپ کے دل میں اور آپ کے جوارے پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میں بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والی، میں بہت نیک ہوں، اور آپ کا حال حلیہ ایسا ہو کہ دوسرے دیکھ کے بھی شرما جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، واللہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسی چیزیں کر کے نا ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی شاید ایسے ہی ہمارے دھوکے میں آ جائیں گے۔ تو اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، اگر میرے دل میں ایمان ہے، تو ہماری ہر بات، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں اس کی گواہی دیتی ہیں کہ ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے۔ جتنا ایمان ہے اتنا نظر آ جاتا ہے۔ یہ اسی حدیث سے آپ کو بہت اچھے سے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِیَعْلَمِ اللَّهُ، اگر جان لے اللہ فی قلوبکم خیرا، تمہارے دل میں کوئی بھلائی، یؤتیکم خیرا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا تمہیں بہتر، مما اخذ منکم، جو تم سے لے لیا گیا، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش بھی دے گا، واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِن يُرِيدُ، اور آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ، تو اللہ سے وہ پہلے بھی خیانت کر چکے، من قبل، اس سے قبل بھی انہوں نے اللہ سے خیانت کی ہے، فَأَمْكَنَ، تو اس نے قابو میں دے دیا، منہم، انہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، تو اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی خیانت کی۔ کیا خیانت کی تھی؟ کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لست تو ہر انسان نے لیا تھا نا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وعدہ لست لینے کے بعد کہا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو انہوں نے وہ کانپ گئے، وہ ڈر گئے اس سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انسان نے اس کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ ہم نے خود یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امانت کو اٹھانے کا عہد کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو پہلے بھی اپنی امانت پہ خیانت کر چکے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرتے جاؤ۔ حضرت عباس کی آگے میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ جو حدیث تھی اس کا آدھا حصہ میں آپ کو سنا چکی، کہ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب ان سے فدیے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اس 20 اوقیہ سونے کو جو آپ نے مال غنیمت میں اسے لیا، تو اس کو آپ فدیے میں کاٹ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت وہ مال ہے جو اللہ نے ہمیں تم سے دلوایا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ جو تھے اس وقت ابھی مسلمان نہیں اس میں ہوئے تھے نا، عباس نے کہا کہ میرے پاس اور مال تو نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو تم نے مکہ سے روانگی سے پہلے ام الفضل جو تھی، ان کی بیوی کا نام تھا، ان کے بیٹے تھے فضل۔ اور اب یہاں پہ ایک اور بات بھی غور کیجئے کہ وہ مشرکین مکہ کے نام ذرا دیکھیں، فضل جیسے ہم بھی اپنے نام رکھتے ہیں نا، کے پاس رکھا تھا، اس وقت تم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور تم نے کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں واپس نہ آؤں، مطلب وہیں قتل کر دیا جاؤں، تو اتنا مال جو ہے وہ میرے بیٹے فضل کو دے دینا، اور اتنا مال عبداللہ۔ اب دیکھیے کہ ان کے نام بھی عبداللہ ہوتے تھے۔ ہم اکثر
सोचते हैं ना कि इस्लामिक नाम रखने से ये वो, लेकिन अगर अमल इस्लाम वाले नहीं है ना तो फिर उन नामों का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि इतना अब्दुल्ला को दे देना और इतना तीसरे बेटे को दे देना। तब अब्बास ने कहा कि उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ पैदा किया है, मेरे और उम्मे फजल के सिवा उस वक़्त कोई मौजूद नहीं था, और मैंने जो उनसे बात की उस वक़्त भी उसके और मेरे सिवा कोई नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और हज़रत अब्बास कहते हैं कि ये आयत जो थी ये मेरे लिए नाजिल हुई थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बदले, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि अगर तुम्हारे दिल में ईमान है तो तुम्हें उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे 20 औकिये की जगह पे 20 गुलाम अता किए थे, और वो ऐसे गुलाम थे जो 20 के 20 इनके लिए तजारत करते थे और इतना माल उनके लिए लेके आते थे। और इसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी मग़फ़िरत भी कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए कि आयत नंबर 72 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। अब ये वाली आयत जो है ना, अभी कितना वक्त है, 48, अभी है टाइम, चले जी। अब यहाँ पे देखिए कि आपने थोड़ा सा अंडरलाइन करना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये सहाबा के लिए बहुत उनकी शान बयान करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें क्या फरमाया कि इन्नल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वह हाजरू और उन्होंने हिजरत की, वह जाहदू और उन्होंने जिहाद किया, बि अम्वालिहिम अपने मालों से, व अनफुसहिम और अपनी जानों से, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। अब ये एक ब्रैकेट आप बना लें ताकि आपको पता चल जाए ये किन की बात हो रही है। ये जो महाजरीन थे, ये उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए, ना सिर्फ ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की, जहाद किया अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना, अब ये दूसरा ग्रुप किसका है, ये अंसार की बात हो रही है कि वल्लज़ीना आवऊ, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी, व नासरू और मदद की, उलाइक, ये अब सेकंड ग्रुप है, ठीक है। उलाइका बादुहुम औलिया बाद, तो ये दोनों एक दूसरे के औलिया हैं, मतलब दोस्त हैं, एक दूसरे के वली हैं, एक दूसरे की रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार मैं आपको बताती हूँ मैं किस सेंस में कह रही हूँ। और अब ये तीसरा ग्रोह था वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू और उन्होंने हिजरत नहीं की। ये वो लोग थे जिन्होंने जो ईमान लाए थे लेकिन किसी भी वजह से, अपने ख़ानदान की वजह से, अपने माल की वजह से, कि यहाँ पे अब आप देखिए कि हिजरत करना आसान भी तो नहीं था ना। अब खुद आप देखिए कि आपको हुक्म आ जाए कि चलो जी अब यहाँ से हिजरत करो, अब आपके ख़ानदान वाले उधर हैं और आपका माल उधर है, आपका कारोबार, आपका घर बार सब कुछ उधर है, तो कोई जाना आसान तो नहीं था। और पता ही नहीं था कि जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे रहने की क्या जगह होगी, खाना कैसे होगा, वहाँ पे क्या करेंगे। बस एक अल्लाह की वजह से कि हुक्म आ गया अल्लाह सुब्हानहू तआला का, तो सब चले गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जो नहीं निकले थे ना, मालकुम मिन वलायतिहिम, कि नहीं है तुम्हारे लिए उनसे कोई दोस्ती। अल्लाह अकबर। ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि उस वक़्त जो था हिजरत करना वो फ़र्ज़ ऐन था, फ़र्ज़ हो गया था। जो हिजरत नहीं कर रहे थे वजह क्या थी? क्योंकि अब मुसलमानों को देखिए वहाँ पे ज़रूरत थी ना एक, कि जितने ज़्यादा मुसलमान होंगे उनकी ताकत का अंदाज़ा होना था कि अच्छा जी इतने ज़्यादा मुसलमान एक जगह पे हो गए, तो ये उनके लिए हुक्म आ गया था कि हर मुसलमान को अब हिजरत करनी है, मिन शई, कोई भी, हत्ता युहाजिरू। अच्छा यहाँ से मैं आपको फिर बताती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया कि जो ईमान लाए, अब देखिए मक्का के जो सबसे पहले मुसलमान थे कौन थे? सबसे पहले ईमान कौन लाई? हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी, सबसे पहले वो ईमान लाई। फिर हज़रत अली तो उनके साथ ही रहते थे ना, घर में थे। जैसे शादी हुई थी रसूलुल्लाह की, निकाह हुआ था हज़रत खदीजा से, तो हज़रत अली उसी वक्त उनके साथ आए थे। तो वो बच्चों में सबसे पहले वो ईमान लाए थे। और फिर जो गुलाम थे उनमें उनका जो गुलाम थे वो ईमान लाए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोस्तों में सबसे पहले ईमान लाए थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जैसे उन्होंने जब आगे
पैगाम दिया तो हज़रत उस्मान गनी इस्लाम लाए थे, और उसके बाद जैसे जैसे छुप छुप के ये लोग एक दूसरे को बता रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते कुछ 100 ही लोग मुसलमान हुए थे जब ये हिजरत का वक्त आया था। और आप देखें कि वो वक्त क्या था। आज हम कहते हैं ना कि हाय वहाँ तो बड़ा मुश्किल है इस्लाम पे अमल करना, वो तो हिजाब लेना मुश्किल है, तो अपने आप को उस तरह से रखना मुश्किल हो जाता है, अपने आप आइडेंटिटी शो करना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप ज़रा गौर ये करें कि मुसलमान होना कितना मुश्किल था। कोई मुसलमान होता था उसको कोई हार नहीं बनाए जाते थे, उसके घर वाले ही उसके साथ इतना बुरा सलूक करते थे, उनको मारा जाता था, उनको तपती रेतों पे घसीटा जाता था। आप कभी उनके हालात पढ़ के देखें। सबसे पहले जो शहीद हुई थी उनका नाम था समिया, बीबी समिया, अल्लाह अकबर। उनका जो मालिक थे, जिनकी वो लौंडी थी, जैसे उन्होंने 2 ऊंट लेके ना एक से एक टांग उनकी बांधी थी, एक से एक टांग बांध के उनको मुखालिफ सिमत में चला दिया था। और आप सोचें कि उस वक़्त उनके एक खामन और उनका एक छोटा बच्चा यासिर जो था, अल्लाह अकबर, वो उनके साथ खड़ा हुआ था। वो देख रहा था अपनी माँ को इस तरह से होते, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे कि हाँ इस्लाम छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं इस्लाम छोड़ दूंगी, मेरी जान छोड़ दो। देखें ये कैसे मुसलमान थे, इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद अहद 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 एक अल्लाह सुब्हाना ताला की ही बात कि नहीं हम इस रास्ते से हट नहीं सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी क्या कदर की है कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं ना सिर्फ ईमान लाए वह हाजरू, और देखो अपना सारा सामान, अपना माल, अपने रिश्तेदार, अपना सब कुछ छोड़ के उन्होंने हिजरत की। वह जाहदू, और जब वो हिजरत करके आए हैं मदीना में, आप सोचिए, मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र है, लेकिन क्योंकि चेंज होती है ना, आबो हवा चेंज होती है, खाना चेंज होता है, तो सारा वक्त डर ही लगता है। और अक्सर ही ये होता है कि पेट में दर्द हो रही है, कभी एकदम से बुखार हो जाता है, कभी वो चीज़ें साथ साथ, पानी अच्छा दूसरा नहीं पीना, पानी चेंज होता है तो उससे बीमार हो जाते हैं। तो मैं सारा वक्त अपने, क्योंकि मैं ये आयत भी पढ़ी थी कि मैं कहती थी कि अल्लाह अकबर, क्योंकि सहाबा जब गए थे ना मदीना तो आबो हवा भी डेफिनेटली उनकी चेंज हुई तो बीमार हो गए थे। और बड़े, आप देखें कि एक तो बीमारी, और बीमारी में कोई समझ ही नहीं आती। आपको पता है जब इवन 99 बुखार तो वैसे ही सबसे बुरा होता है कि एक एक हड्डी टूट रही होती है, कि उस वक्त बीमारी थी। प्लस वहाँ पे जब मक्का में ये लोग थे तो आप इनका खाना क्या होता था कि ये गोश्त खाते थे और दूध पीते थे, इनकी खुराक थी। अब मदीना में आए हैं तो इनकी खुराक क्या थी, आप पता है खजूरें थी, तो एकदम से इनकी खुराक चेंज हुई। तो एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए आए, मस्जिद में मेंबर पे जा रहे थे, तो एक सहाबी ने उनको रोक के कहा कि या रसूलल्लाह, इन खजूरों ने हमारे मैदे जो है, हमारे पेट को जला दिया है, मतलब सारा वो खाने से होता है। तो इतनी सख्त हालात ख़राब हो गए थे, क्योंकि देखे ना मदीना वालों ने तो इतना वेलकम किया, अपना सारा कुछ दे दिया, लेकिन एक शहर में इतने लोग जब आ जाते हैं तो उस शहर की इकॉनमी, आपको पता है कि क्या, मतलब डेफिनेटली एक होता है ना कि वो जो भी अब खाना कितना आ रहा है बाहर से, कैसे कितनी फसल है, किस तरह से होना, वो सारी की सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब दूसरा आप देखें कि मदीना के अंसार को भी अल्लाह सुब्हाना ताला, आगे देखेंगे उनकी तारीफ जो बयान करते हैं कि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, पूरा अरब उनके खिलाफ हो गया था, बैठे बिठाए, वो तो अच्छे वाले बैठे हुए थे, सारों के दुश्मनियां मोल ले ली। क्यों ली थी? इस्लाम की खातिर, अल्लाह की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर। तो इतना मुश्किल वक्त था, और ऊपर से ये सिचुएशन, और ऊपर से जंगे, ऊपर से सारा वो खौफ होता था कि मुशरिकीन मक्का हमला कर देंगे। अब क्योंकि यहूद तो उधर थे ना, अब वहाँ से हमला हो जाएगा, और कितनी कितनी रातें ये लोग सोया नहीं करते थे। आप कभी पढ़ के देखें कि जब जंगों में जाया करते थे, अल्लाह अकबर, कई कई दफ़ा ऐसा होता था कि एक सहाबा कहते थे कि एक एक खजूर जो थी ना, जब वो ख़त्म हो जाती थी तो उसकी गुठलियाँ जो होती थी ना, वो चूसते रहते थे, और इसी तरह से आपने पढ़ा हुआ है वो सारा कुछ ना। तो इतना तकलीफ होती है जिसकी हद नहीं, कि इस्लाम को नहीं छोड़ा उन्होंने। ये नहीं देखा कि यहाँ तो
کاروبار کرتے ہیں تو یہاں پہ تو ویسے ہمیں فائدے نہیں ہوتے تو ہم اپنی آئیڈینٹی چھپا دیتے ہیں، اپنے نام ہی بدل دیتے ہیں۔ امریکہ میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نام ہی بدل کے وہ چھوٹے سے نام کے امریکن کی طرح کے رکھے۔ ناٹ ایوری ون، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہم ریگولر بات کر رہے ہیں نا، تو میں وہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اتنے ہم تھوڑے دلے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو دنیا کی چیز ہے، یہ اگر اس بندے نے نہ کیا، اگر ادھر ان لوگوں نے نہ کیا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ اعتماد نہیں نہ ہوتا کیونکہ قرآن نہیں کھولا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ کسی طرح سے ہم سب کی زندگیوں میں بس قرآن کھل جائے نا، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ہمیں سنبھال لیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کے ساتھ، کہ وہ جان دی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ جہاد میں بھی اگر اپنی جان بھی دے دی ہے تو پھر بھی آپ دیکھیں حق تو نہیں ادا ہوا نا۔ جان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت تھی، اسی نے دی ہوئی تھی، اگر دے بھی دی تو پھر بھی وہ حق جو اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں تو وہ حق تو نہیں ادا ہو سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ان کی تعریف آگے کی کہ والذین، اور وہ لوگ جو آوَو، جنہوں نے ان کو پناہ دی۔ آپ دیکھیں کس طرح سے ایک ایک مسلمان جو تھا، جو ہجرت کر کے مہاجر آئے تھے، ایک ایک انصار نے ان کو اپنے بھائیوں سے بھی بڑھ کے بنا دیا، جائیداد میں حصے دار بنا دیا تھا۔ یا تو ہم اپنوں کو نہیں دیتے، اب وہ ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو ایسے، جو اللہ نے حصے رکھ دیے، اللہ نے اختیار دیے ہی نہیں کسی انسان کو کہ وہ اپنی مرضی سے وراثت کو تقسیم کر سکے۔ واللہ ایک سوئی بھی اگر ادھر سے ادھر ہوگی نا، پیٹ میں آگ بھریں گے اس پیسوں سے اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر۔ یہ کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ وراثت اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے وہ پورے کا پورا قانون بنا دیا، پورے کے پورے حصے اللہ نے بنا دیے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں وہ حصے کرنے والے؟ وہی ہوگا جو میرے رب کا حکم ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناراضگی کہ اتنے سے حکم کو ادھر سے ادھر ہو گیا، بات ہو گئی اجتہاد کی بات ہی صرف، تو اتنی بڑی بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی، ان کا تمہارے ساتھ اب کوئی واسطہ نہیں، تو تم ان کے ولی نہیں، مطلب ان کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی کا ریلیشن شپ نہیں رہے گا، سوائے اس کے کہ اگر وہ تم سے مدد مانگیں کہ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر دے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے فی الدین، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمْ، تو تم پر ہے النصر، ان کی مدد کرنا۔ تو اگر دین کے معاملے میں فار ایگزامپل اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے ہمارے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے، تو تمہاری مدد کرنا بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اگر تمہارا کوئی میثاق ہے، اگر تمہارا کوئی عہد ہے اس قوم سے جہاں پہ وہ رہتے ہیں، تو پھر تم ان کی مدد نہیں کرو گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی عمل اللہ کی نظر سے اٹھا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ اگر تمہیں اتنی مشکل ہے تو تم ہجرت کرو وہاں سے، اگر تم نے ہجرت نہیں کیا تو اب بھگتو ادھر، کیونکہ ان کا عہد اگر ہوا ہے اس قوم کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ضرورت کیا تھی کہ مسلمانوں کو اس وقت ضرورت تھی کوانٹٹی کی بھی، کہ جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے دوسری قوموں پر ایک روب ہوتا ہے کہ اتنے مسلمانوں کی جماعت ایک جگہ پہ اکٹھی ہے، اس وقت ہجرت کرنا فرض عین بن گیا تھا۔ بعد میں ہجرت جو ہے وہ اس طرح والی نہیں رہی تھی، وہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے کرتا ہے لیکن اس کو دین کی خاطر کرنے والوں کو تو ویسے ہی وہ ثواب ہے۔ لیکن اصل میں یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ یہ تھا کہ اس وقت ان کو یہ حکم ہو گیا تھا کہ اگر ہجرت نہیں کرو گے تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو انشاءاللہ جی میں نے کوشش کری تھی کہ آج یہ ختم کر دوں سورہ، لیکن تھوڑی سی رہ گئی ہے، ابھی کیا ہے کر دوں ختم، 2 منٹ میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ اگلی دفعہ ہم اگلی سورہ پڑھ لیں، کیونکہ وہی ایکچولی وہی بات ہو رہی ہے بار بار۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں،
इल्ला मगर ये कि तफलूहू नहीं, इल्ला अगर नहीं तफलूहू तुम करोगे ऐसा, तकुन फितनतुन फिल अर्दी तो होगा ज़मीन में फितना, व फसादुन फसाद कबीर बहुत बड़ा। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि देखो जो काफिर है ना वो सब एक दूसरे के आपस में दोस्त हैं, तुम भी इसी तरह से अपने जो आगे पढ़ा था ना उलाइका बादहुम औलिया बाद, कि तुम भी इसी तरह से एक दूसरे के वली बन के रहना, एक दूसरे की दोस्तियां रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मुसलमान का साथ नहीं देगा, एक जिस्म की मानिद हो तुम, एक दीवार की मानिद हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो दुनिया में फसाद क्रिएट हो जाएगा। वल्लज़ीना आमनू, फिर वही बात कि वो लोग जो ईमान लाए, वह हाजरू और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना आवऊ, और वो अब यहाँ पे दोनों का सिर्फ उन दोनों का जिक्र है, आवो पनादी व नासरू और मदद की। कौन लोग? जो अंसार थे। पहले किसकी बात हो रही है? पहले महाजरीन और ये अंसार। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, यही मोमिन है जो सच्चे पक्के मोमिन हैं। और देखिए लहुम मगफिरातुन व रिज़्कुन करीम, और इन्हीं के लिए मगफरत है और रिज़्क करीम है। अब आप अपने आप को देखिए कि ये दो कैटेगरी हैं, या तो हमें महाजर होना पड़ेगा या हमें अंसार बनना पड़ेगा। हमें क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि यही मोमिन की निशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी। अब देखिए महाजर क्या, हमें अपनी वही बात मैं आपको बताई थी, नफ्स के साथ जिहाद करना पड़ेगा सारा वक्त। मेरे अल्लाह का ये हुक्म है, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, देयर इज़ नो वे, मैं कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी कोशिश देख रहा है। और दूसरी बात, अंसार तो हम बन ही सकते हैं ना। अभी अपने आप को, हर कोई अपने आप को रख के देखे, किसी और का नहीं सोचे कि अभी जलजला आया था, अभी सैलाब आया था, तो उस वक़्त आप कहाँ पे खड़े थे? कितने लोगों के घर खत्म हो गए थे ना, गांव के गांव, शहर के शहर बर्बाद हो गए थे। और जब वो कौन थे? मुसलमान थे ना, हमारे मुसलमान थे। तो जब वो आए थे तो क्या हम अंसार बने थे? हमारे पास तो एग्जाम्पल है, हमें किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे पास एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि महाजर और अंसार कौन है? यही है मोमिन जो हक और सच्चे मोमिन है, इन्हीं के लिए मगफरत है और इन्हीं के लिए रिज़्क़ करीम है। तो आज अब वादा करे अपने आप से कि या पाक परवरदिगार, मैं महाजर अगर नहीं बन सकी तो मैं अंसार ज़रूर बनूंगी। अपने किसी भी मुसलमान भाई को जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कम से कम मैं इस कैटेगरी में आ जाऊं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, मिन बादू, इसके बाद कौन से थे? सुलह हुदैबिया के बाद या फिर बैत रिदवान के बाद जो मुसलमान इस्लाम में आए थे, उनके बारे में वह हाजरू और उन्होंने हिजरत की, वह जाहदू और उन्होंने जहाद किया, माकुम तुम्हारे साथ, फाउलाइका मिनकुम, तो यही लोग तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह अकबर। व उलुल अरहामी बादुहुम उला, और रिश्तेदार बाज इनके ज़्यादा करीब हैं। अब यहाँ पे क्या था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका सबका भाईचारा करवा दिया ना, कि एक महाजर जो है वो एक इंसार का भाई है, तो उस वक़्त क्या हुआ था कि वो उनके जायदाद में भी अगर कोई फौत हो जाता था तो उसका वारिस जो था वो उसका महाजर भाई होता था। तो अब क्योंकि वो सेटल डाउन हो चुके थे, अब उन्होंने अपने उनके ख़ानदान बनने शुरू हो गए थे, अब उनके पास खुद से, क्योंकि माल गनीमत भी आ गया था काफ़ी, और काफ़ी चीज़ें इस तरह से था कि सेटल डाउन बेसिकली हो गए थे। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ गया, क्योंकि सूरत निसा की आयत नंबर 33 में डिटेल में इसका भी हुक्म आ गया कि अब जो है तुम्हारे वारिस जो हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। और बादुहुम फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो रिश्ते जो हैं, रहम के रिश्ते जो हैं, जो रिश्तेदारियां हैं, उनके बारे में वरासत का कानून पूरे का पूरा बता दिया। और मैं फिर यहाँ पे वही बात कहूँगी, इसलिए मैं पहले भी कह रही थी कि वरासत का कानून जो अभी है ना, कि वरासत कैसे तकसीम होगी, हम एक सुई भी अपनी मर्जी से तकसीम नहीं कर सकते हैं। जब किसी की डेथ होती है, सारा माल
ایک ایک چیز ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ڈویژن اللہ کے حکم کے مطابق کہ کس کا حصہ کتنا ہے اس کے مطابق ہوگی. ہماری مرضی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی میں میرے پاس امی. اکثر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کیوں دیں بھائی، میری ساس تھی یا میرے سسر تھے، ساری عمر تو میں نے خدمت کی، اب آ گئی ہے وہ منہ اٹھا کے پیسے لینے کے لیے، ہوتا ہے نا ایسے، یا اب آ گیا فلاں بھائی آ گیا پیسے لینے، کیوں دوں اس کو، ساری عمر میں نے خدمت کی. خدمت کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، اس کا اس دنیا میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ماں کی خدمت کی ہے بہت اجر ہے، باپ کی خدمت کی بہت اجر ہے، ساس سسر کی خدمت کی بہت اجر ہے، لیکن وراثت کا قانون اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں چلے گا. ایک دانہ بھی اگر آپ نے ادھر سے ادھر کیا نا، دانہ ایک، تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اس لیے یہ بہت سوچ کے چیزیں کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر اس شیء نکرہ، ایچ اینڈ ایوری چیز کا علم رکھتا ہے. وہ سب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری سورت آج یہاں پہ سورۃ الانفال کمپلیٹ ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے احکامات ہم نے پڑھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے عمل میں ڈھال دے، ہمیں اس کی سمجھ آ جائے. آمین ثم آمین. آپ لوگ بھی کوشش کیا کیجئے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. اور اللہ کرے کہ ہم سب کی زندگیوں میں جیسے آپ کی زندگیوں میں قرآن کھلا ہے نا، اسی طرح سے ہر ایک کی زندگی میں قرآن کھل جائے. واللہ بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اتنی مشکل میں انسان ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا ہوتا ان لوگوں کو. لیکن جن کو اللہ مل جاتا ہے، جن کو قرآن مل جاتا ہے نا، ان کو آسان راہیں مل جاتی ہیں. ہوگا وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے. دیکھیں رزق ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے اندر لکھ دیا ہے کہ ہم کتنا وہ، اور رزق ہر شکل میں ہے نا، اولاد کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، کاروبار ہے، یا ہر شکل میں آپ دیکھیے تو وہ تو لکھا ہوا ہے. جو چیز لکھ دی گئی ہے اور اتنی ہی ملنی ہے، اس کے لیے کیوں پریشانی کرنی ہے. اس لیے اللہ کی کتاب کھول لیجئے. انشاءاللہ یہی پیغام آپ اپنے دوستوں کو، آپ نے تو کھول ہی لیا الحمدللہ، اپنے دوستوں کو، اپنے لو ونس کو دیجئے. اب وہ کھولیں نہ کھولیں وہ بات کی بات ہے، آپ کی حجت تمام ہو جائے گی کہ یا پاک پروردگار میں نے یہ پیغام دے دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. اتنی پیاری سورت تھی. اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سورۃ توبہ دیکھیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. اسی طرح ایک ایک کرتے کرتے انشاءاللہ ہم آخر تک بھی جائیں گے، اور پھر آخر سے ہم پھر پہلے پہ آئیں گے اور بار بار دیکھیں گے، کیونکہ جتنی دفعہ ہم پڑھیں گے نا ایک نئی چیز، ایک نیا پیغام، ایک نیا میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے آتا ہے. یہی تو ہمارے دل کا چین بھی ہے نا، ہمارے روح کی غذا بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سمن تھینک یو بچہ. شنا سیما تھینک یو. سیما آئی مس یو. انشاءاللہ بہت جلد میں آ رہی ہوں ہیوسٹن. آپ لوگ بہت سب یاد آتے ہو ہیوسٹن والے بھی، لیکن یہاں پہ بھی آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے. بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی. اتنا مزے کا کھانا ہے، اسپیشلی فروٹ پاکستان میں اور اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، اور اگر تھوڑا سا زیادہ کھا لو تو اپنی شامت آتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. مینو یہ کلاس ہے، ہاں بالکل ہے جی. اب اگر آپ دوبارہ سے بھی سن سکتے ہیں، جو نئے اسٹوڈنٹ ہے، کئی دفعہ آپ نئے لوگ ایڈ ہوتے ہو بیچ میں، تو آپ دوبارہ سے سن سکتے ہو. یہ کلاس تو رہتی ہے نا بیٹا. ٹھیک ہے. ثنا گل ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کے میسیجز سارے پڑھتی ہوں آنیسٹلی. آپ لوگ عفت thank you. Bushra Ikram, thank you very much. Watching, I know you are watching.
ٹھیک ہے ارم، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں رضا، ٹھیک ہے. بشرا عامر، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ بیٹا. سبین، آج ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی ہے. منڈے ہے نا، دیکھیے آج ٹائم بھی ہے تو آرام سے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اقرا، تھینک یو ویری مچ بیٹا. انشاءاللہ. صبا زاہد، تھینک یو ویری مچ. یا انڈیا سے ہے، اوکے رقیہ. یس آئی نو جی، انڈیا سے بہت لوگ ہیں. مجھے تو لگتا ہے پورا لاہور میں تو جہاں بھی جا رہی ہوں، شادی پہ جیسے جاتی ہوں، میں اتنے لوگوں سے مل رہی ہوں. اتنے اسٹوڈنٹ ہیں. ثنا گل، یا ٹھیک ہے. نائلہ، ہاں چلیں جی. میرا خیال ہے اب ہم، تھینک یو ویری مچ. لو یو آل فار دا سیک آف اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے نازل کریں گے نا ہم پہ، کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا، ہمیشہ یہ کہا کریں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اللہ کی خاطر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ہمیں انشاءاللہ اجر دیں گے. یاسمین، تھینک یو ویری مچ. نور افشاں، سعدیہ، ہم فرام انڈیا. یا آئی نو دیٹ انڈیا کے بہت اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی، اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم اگلی سورہ سٹارٹ کریں گے. صبا، تھینک یو. سیما، پھر میں نام آپ لوگوں کے پڑھنے شروع ہو جاتی ہوں. عطیہ، تھینک یو ویری مچ بیٹا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. مانو، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ لوگ پتہ ہے بس یہ دیکھا کریں کہ جو قرآن کسی طرح سے نا کھلوا دے. یہ ہمیں پتہ عادت ہوتی ہے، ہم دوسرے بکس پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی اچھی بکس ہی ہوتی ہیں، یوزلی اسٹوری بکس ہوتی ہیں، وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہے نا تو تفسیر کھول لیا کریں، تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اب اجازت دیجیے.